एक सच्चा वाक़या जो मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाया था। उसने बताया कि हम 4 दोस्त एक रोड ट्रिप पर जा रहे थे। रास्ता वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तो कभी कोई खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता तो हम गाड़ी रोक लेते और कभी आराम करने के लिए। ऐसे ही हमारा वक्त गुजरता रहा। हम बातचीत करते सफ़र के मज़े ले रहे थे। अब रात हो गई और अब हमारे सारे मज़े गायब होने वाले थे। एक सुनसान रोड से होकर हमें गुजरना था, क्योंकि मेन रोड की मरम्मत का काम चल रहा था, तो एक मुतबादिल रास्ता बना दिया गया था। वो रास्ता पथरीला था, इसलिए गाड़ी सुस्त रवि से चला रहे थे। अचानक गाड़ी बंद हो गई। बहुत कोशिश की कि दोबारा स्टार्ट करने की, मगर नहीं हो रही थी। बाद में पता चला कि बैटरी लो है। धक्का लगाकर भी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर हम कामयाब नहीं हुए। अब सुनसान रोड, न बंदा न बंदे के साथ काफ़ी टाइम गुजर गया, मगर कोई भी गाड़ी वहाँ से ना गुजरी। कुछ देर बाद एक लालटेन की रोशनी दूर से आती नजर आई। आहिस्ता आहिस्ता वो करीब होती जा रही थी। एक बुजुर्ग थे, नूरानी चेहरा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, इतनी देर से यहाँ हो? ये जगह वीरान है और यहाँ बहुत ख़तरा है। जंगली जानवर आज़ाद घूमते हैं। हमने सारा मामला उनको बताया और हम में से एक ने कहा कि अंकल, हम मदद के इंतज़ार के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। मदद तो खुद चलकर तुम्हारे पास आई है बेटा। काफ़ी देर तक जब तुम लोग खड़े रहे तो मैंने सोचा कि आकर पूछ लूँ कि क्या परेशानी है। यहाँ से कुछ फासले पर मेरा एक घर है। रात वहाँ गुजार लो और सुबह चले जाना। हमारे पास कोई चारा ना था। हमने गाड़ी को वहीं लॉक किया और उन अंकल के पीछे चल पड़े। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम उन बुज़ुर्ग के पीछे चले थे। सामने एक खूबसूरत घर नज़र आया। उन्होंने कहा कि ये मेरा घर है, आपको यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी। ये कहते हुए बाबा घर के अंदर दाखिल हुए। बाहर से जितना वो खूबसूरत था, उससे ज़्यादा अंदर से खूबसूरत था। पुराने वक्तों में बनाया गया वो घर था, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कुछ साल पहले ही होंगे बने उसे। खैर, हमारी उन्होंने खूब खातिर तवाज़ो की। हम सब फ्रेश हुए थे। उन बुज़ुर्ग ने कहा कि पहले कुछ खा पी लो, फिर आराम करना। दस्तरखान पर पकवान ही पकवान सजे हुए थे। हर तरह की नेमत उनके दस्तरखान पे थी। तमाम खाना ऐसा था कि जैसे हमने पहली दफ़ा खाया हो। कुछ देर बाद वो बुज़ुर्ग हमारे पास बैठे रहे, बातें करते रहे। एक बहुत अजीब बात ये थी कि हमारे अलावा उस घर में उन बुज़ुर्ग के सिवा कोई भी ना था। खाने की मेज़ पर भी खाना पहले से ही मौजूद था, और ऐसा नहीं था कि खाना ताज़ा नहीं था, बल्कि क्लियर तौर पर पकवानों में से धुएं निकल रहे थे। कुछ देर के बाद उन बुज़ुर्ग ने कहा कि हम तो बातों में ही मसरूफ़ हो गए, आप थोड़ा आराम कर लें, क्योंकि आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है। वो हमें कुछ कमरों में लेके गए। हम कमरों में गए तो हम हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत खूबसूरत बेड लगे हुए थे। और सुबह एक अजीब मंज़र हमारे सामने था। ना वो घर था वहाँ और ना ही वो बुज़ुर्ग थे। हम चारों ज़मीन पर लेटे हुए थे। हमारे आस पास बंजर ज़मीन के सिवा कुछ भी ना था, बस कुछ हड्डियाँ थीं जो रात को हमने दावत से खाई थी। हमने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और होश संभाला। रात को जिस सिमत हम यहाँ आए थे अंदाज़ा लगाते रहे, और जैसे तैसे हम अपनी गाड़ी तक पहुँचे। हैरानकुन बात ये थी कि गाड़ी एक सेल्फ पर ही स्टार्ट हो गई, और पेट्रोल मेरे मुताबिक टैंक आधा था, मगर अब टैंक बिल्कुल फुल था। जो कुछ भी हुआ था वो हमारी समझ से बाहर था। अल्लाह अल्लाह करते हमने सफ़र जारी रखा, मगर हम सब बिल्कुल खामोश थे। हम कुछ डरे हुए भी थे। समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ हुआ था वो हकीकत थी या हमारा ख्वाब था। तब सब कुछ क्लियर हो गया कि इन बुज़ुर्ग को हमारी गाड़ी इतनी दूर से कैसे नज़र आ गई। इनके घर में कोई क्यों नहीं था। इतने सारे खाने इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गए। बहरहाल, एक बात जो हमें समझ आई थी वो ये थी कि वो कोई नेक जिन्नात थे। मेरी ज़िंदगी का एक और पुरस्कार वाक़या जो कि मेरे साथ उस वक्त हुआ जब मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। हमारा स्कूल 2 मंजिला इमारत पर था। वहाँ के कंप्यूटर लैब हमेशा वीरान और सुनसान पड़ी रहती थी। वहाँ के तमाम कंप्यूटर्स ख़राब थे। वहाँ कोई भी नहीं जाता था। मगर एक अजीब बात जो मैंने हमेशा फ़ील की वो ये थी कि अक्सर वहाँ से कीबोर्ड टाइपिंग की आवाज़ें आती थीं, जैसे कि कोई मुसलसल कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहा है। इसके अलावा स्टाफ रूम में भी हर वक्त किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। एक अनदेखा वजूद जो अपनी मौजूदगी का हर पल हमें एहसास दिलाता था। स्टाफ रूम में कोई टीचर अकेला हो तो उसे हर पल ये फ़ील होता कि जैसे इसे कोई घूर रहा है। मैंने भी काफ़ी बार ये सब कुछ महसूस किया,
اور عجیب بات یہ تھی کہ اسکول میں بچوں کی موجودگی کے باوجود ایک ویرانی سی فیل ہوتی تھی۔ میرے ایک دوست نے مجھے اپنے ابو کے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ سنایا۔ میں اس کو آپ کو اس کی زبانی ہی سنا رہی ہوں۔ میرے فادر کو ہمیشہ سے ایک عادت تھی کہ وہ جب بھی گھر سے نکلتے تو آیت الکرسی پڑھ کر نکلتے تھے، اور ہم سب کو بھی الحمدللہ یہ عادت ڈال دی تھی۔ میرے ابو سرکاری ملازم تھے اور ایک بڑے افسر کے پرسنل ڈرائیور تھے۔ کبھی واپسی میں جلدی ہو جاتی اور کبھی رات کو دیر سے گھر واپس آتے۔ اس رات بھی انہیں واپس آتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ لوکل سواری نہ ملنے کی وجہ سے پیدل ہی چل کر وہ آ رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے روڈ کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا ٹینٹ لگا دیکھا۔ کسی کی شادی تھی یا ولیمہ تھا۔ اب میرے ابو کافی پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ دوسرے راستے سے آتے تو بہت دیر ہو جاتی اور وہ راستہ سنسان بھی تھا۔ اکثر اس راستے سے کافی لوگوں کے ساتھ لوٹ مار ہو گئی تھی۔ میرے ابو آگے بڑھے۔ ٹینٹ کے پاس بڑی عمر کا ایک آدمی کھڑا تھا، تو میرے ابو نے اس سے کہا کہ اپنی تمام مجبوری بتائی کہ آپ مجھے یہاں سے گزرنے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس آدمی نے جواب میں کہا، وہ تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو راستہ دیں گے، مگر یہ جو آپ کے ساتھ 2 لوگ تلواریں لیے کھڑے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے؟ میرے ابو نے اس کی بات پر حیران ہو کر اسے دیکھا اور پیچھے دیکھ کر بولے کہ کون سے 2 لوگ؟ بھائی میں تو اکیلا ہوں بس۔ جواب میں وہ آدمی بولا کہ اس راستے سے ٹینٹ کے دوسری طرف سے نکل جاؤ۔ میرے ابو بہت حیران ہوئے۔ ساری رات ان کی یہی سوچ کر گزر گئی کہ وہ شخص کن 2 لوگوں کی بات کر رہا تھا اور انہوں نے تلواریں پکڑی ہوئی تھیں۔ وہ صرف اسے ہی کیوں دکھائی دے رہے تھے، مجھے کیوں نہیں دکھے؟ جب انہوں نے یہ بات ہمارے پاس والے مسجد کے مولوی صاحب سے کہی تو مولوی صاحب نے بتایا کہ جناب وہ شادی انسانوں کی نہیں تھی، بلکہ جنات کی طرف سے آپ کے لیے بچھایا گیا ایک جال تھا، مگر آپ کو اللہ کے اس کلام نے بچا لیا۔ یہ ایک عجیب سا واقعہ جو میرے ساتھ 1 مہینہ پہلے ہوا تھا۔ میں روٹین سے کام پہ واپس آ رہا تھا۔ مجھے دکان سے چھٹی رات 12 بجے تک ملتی اور گھر آتے آتے تقریباً 12:30 ہو جاتے۔ ویسے تو ہماری گلی کم آسیب زدہ نہیں ہے، مگر رات کے وقت ایسے بہت ہی سنسان ہو جاتی ہے۔ ہماری گلی کچھ لمبی ہے اور ہمارا گھر گلی کے آخری کونے پر ہے۔ اب راستے میں ایک اسکول بھی آتا ہے۔ اکثر اسکول کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک اچھی وائب نہیں آتی، چاہے دن ہو یا رات۔ خیر میں جیسے ہی اسکول کے احاطے میں آیا تو مجھے ایک عجیب پرندہ نظر آیا جو چیل یا عقاب جیسا تھا، مگر بات عجیب یہ تھی کہ وہ پرندہ عام چیل کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑا تھا۔ اس کا جسم کافی پھیلا ہوا تھا۔ میں تھوڑا سکتے میں آ گیا کہ اللہ کی پناہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کچھ دیر نہ جانے کیوں وہیں کھڑا رہا، جیسے کہ میرے پیر جم گئے ہیں۔ انسان ہوں، جتنے بھی میرے مضبوط اعصاب ہوں، تھوڑا سا خوف تو محسوس ہوتا ہے۔ اب میں بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا تیز قدم اٹھاتا گھر آ گیا۔ میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس گھر آ کر سکون کی سانس لی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا مخلوق تھی۔ یہ ایک اور شارٹ سا ریئل انسیڈنٹ میرے دوست کے ابو نے بتایا۔ وہ حیدرآباد سے کراچی آ رہے تھے اور بحریہ ٹاؤن کراس کرنے کے بعد انہوں نے کوئی شارٹ کٹ راستہ لیا تھا۔ اچانک سے ان کی گاڑی کے نیچے ایک جانور آ گیا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ اس جانور کو نہیں بچا سکے اور ان کی گاڑی نے اس جانور کو کچل ڈالا۔ مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب انہوں نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور دیکھنے گئے تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق وہ کتے کی جسامت کا ایک جانور تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا۔ یہ واقعہ میرے نانا کے ساتھ ہوا جو اب دنیا میں نہیں ہے۔ یہ 1960 کی بات ہے۔ میرے نانا کو بلوچستان کے جنگل کا ٹھیکیدار بنایا گیا تھا۔ کافی بڑی پوسٹ تھی ان کی۔ نانا کا بیسک کام یہ تھا کہ جنگل کو مینٹین رکھنا ہے۔ اگر درخت زیادہ قریب گرو کرنے لگتے تو ان کو اپروٹ کر کے کافی الگ الگ کروا دیتے اور ڈیڈ ٹریز کی روٹس کو نکلوا دینا، یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک کام تھا۔ نانا اپنے ورکرز کو روز یہ کام بتاتے اور اینڈ میں چیک کرتے سب کام۔ ایک دن کچھ مزدور کافی پریشان بھاگتے ہوئے میرے نانا کے پاس آئے اور کہا کہ صاحب جلدی آئیے۔ نانا فوراً گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ڈیڈ ٹری جس کی اپروٹ ہوئی تھی، اس کی جڑوں میں 2-3 چھوٹے چھوٹے انسان لٹکے ہوئے ہیں۔ ان سب لوگوں کے ہاتھوں کا سائز ایک عام آدمی جتنا تھا۔ وہ چھوٹے انسان کافی پریشان لگ رہے تھے۔ اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے جڑوں کو پکڑا ہوا تھا۔ 10 سے 15 منٹ کے درمیان ہی انہیں سانس لینے میں مسئلہ شروع ہونے لگا اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ نانا نے بتایا کہ وہ انڈر گراؤنڈ رہتے ہوں گے
کیونکہ پرانے درختوں کی جڑیں بہت زیادہ گہرائی تک ہوتی ہیں، اور جب اس پرانے درخت کو جڑوں سمیت نکالا گیا تو غلطی سے وہ بھی ساتھ آ گئے۔ نانا نے بتایا کہ درخت کے نیچے یقیناً اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقیں ہوں گی جن کا ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ میرا نام مریم ہے اور میں اسلام آباد سے ہوں۔ میرا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، ہم لوگ 3 بہن بھائی ہیں۔ ویسے تو ہم لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں، لیکن ماما کی نوکری کی وجہ سے ہمیں اسلام آباد شفٹ ہونا پڑا۔ میری نانی اسلام آباد کے گرلز کالج میں پروفیسر تھیں اور حاضر سروس نانی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر نانی کی جگہ میری ماما کو جاب مل گئی اور ہم لوگ اسلام آباد شفٹ ہو گئے، لیکن ڈیڈی کراچی میں ہی رہے کیونکہ ڈیڈی کا کراچی میں بہت بڑا بزنس تھا۔ ڈیڈی 2 ہفتوں کے بعد کبھی 1 ماہ بعد ہمارے پاس چکر لگا لیتے اور پھر واپس کراچی چلے جاتے۔ اسلام آباد میں جہاں ہمیں گھر ملا تھا وہ پشاور روڈ پر تھا اور ہم نئے وہاں آئے تھے اس علاقے میں، تبھی ہماری کسی سے جان پہچان بھی نہ تھی۔ میری عمر اس وقت 19 برس کی تھی اور میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک گھر تھا جہاں پر ایک خوبصورت لڑکا فرحان رہتا تھا۔ ہم دونوں بہنیں عصر کے بعد ٹیرس پر چائے پینے جاتی تو وہ لڑکا فرحان بھی اپنے ٹیرس پر آ جاتا اور واک کرتا، کبھی ہمیں دیکھتا اور کبھی کچھ باتیں کرتا۔ ہم تھوڑی سیریس ٹائپ لڑکیاں تھیں، ہم نے اس کی نوٹس نہیں کیا۔ دن گزرتے رہے اور ایک دن میں کالج جا رہی تھی کہ فرحان کی بہن نے دروازے سے مجھے آواز دی۔ میں رک گئی اور کہا کہ بولیے۔ فرحان کی بڑی بہن کہہ رہی ہے کہ میرا بھائی آپ کا نمبر مانگتا ہے۔ میں نے ان کی بہن کو کھری کھری سنا دی کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ کئی دن گزرے تو ایک دن فرحان نے مجھے کالج جاتے روک لیا اور دروازے پر کہا کہ اپنا نمبر دے دیں، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا نمبر مانگنے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ میں انکار ہی نہ کر سکی اور اس کو اپنا نمبر دے دیا۔ بس وہی منوز کھڑی تھی کہ جب میں نے اس کا نمبر دیا تھا۔ اب وہ مجھے اکثر میسیجز کرنے لگا۔ پہل تو میں اگنور کرتی رہی اور پھر میں امپریس ہو گئی اور اس سے باتیں کرنے لگ گئی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا، میں خود بھی خوبصورت لڑکی تھی۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور فرحان نے مجھے اپنے شیشے میں اتار لیا، ایسے کہ میں فرحان کے بغیر رہ ہی نہ سکتی تھی۔ کالج جاتی اور موبائل میں گھر ہی رکھ کے جاتی تھی۔ پھر میرا پڑھائی سے دل اچاٹ ہونے لگ گیا۔ موبائل پر اس کا میسیج آیا ہوگا اور میں کالج میں ہوں۔ طرح کے وسوسے آتے مجھے کالج میں۔ مجھے سچ میں اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بہانہ کیا کہ گھر میں میرا سر درد کرتا ہے، میری نسیں پھٹتی ہیں، مجھے لفظ نظر نہیں آتے۔ باپ کی میں بہت لاڈلی تھی، اس لیے بہانے کر کے میں نے کالج چھوڑ دیا اور گھر بیٹھ گئی۔ بس پھر میں اس سے دل کھول کر باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے گھر کے باہر بلاتا ملنے کے لیے، مگر میں انکار کر دیتی کیونکہ جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو بہت سی میری فرینڈس نے مجھے بہت سی سٹوریز سنائی تھی جس کی وجہ سے میں اس سے ملنے سے ڈرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے اور مجھے فرحان نے مجبور کیا ملاقات کے لیے، تو میں نے گھر میں اپنے بہانہ بنایا کہ کالج میں فنکشن ہے اور مجھے وہاں جانا ہے۔ سب اسٹوڈنٹ کو جو کالج چھوڑ گئے ہیں ان کو ٹیچرز نے بلایا ہے۔ میں صبح تیار ہو کر گھر سے نکلی اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کر 2 گھنٹے کا سفر کرتے ایک ریسٹورانٹ میں چلے گئے۔ ہم باتیں کرتے رہے۔ فرحان نے کچھ بھی غلط نہ کیا اور مجھے یقین آ گیا کہ میری فرینڈز ایسے ہی باتیں کرتی تھیں، ہر لڑکا ایک نہیں ہوتا۔ ہم واپس گھر آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ہم نے ایک ملاقات گھر سے باہر کی۔ اب مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہوتی جا رہی تھی۔ میں خان فیملی سے تھی اور فرحان شاہ فیملی سے تھا۔ لوگوں سے سنا تھا کہ شاہ فیملی اپنی فیملی سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ میں فرحان سے کہتی تو وہ کہتا کہ وقت تو آنے دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ کوئی جاب کرنے لگ گیا اور مجھے ٹائم کم دینے لگا۔ پھر ایک دن اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں بھاگی اس کی خالہ کے گھر گئی جو کہ فرحان کے گھر کے ساتھ ان کا گھر تھا۔ فرحان کی خالہ کی بیٹی سے فرحان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی کل منگنی ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے بہن کے نمبر سے اس کو فون کیا اور کہا کہ تم نے منگنی کر لی ہے، تو وہ آگے سے طنزیہ طور پہ ہنسنے لگا اور اس نے فون کٹ کر دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، اتنا دکھ کہ میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی اور بالکل ہی بستر کے ساتھ لگ کے رہ گئی۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میری ایک کالج کی فرینڈ میرے پاس آئی۔ میں نے اس سے اس کے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے کہا کہ ایک وہ عورت کو جانتی ہے جو تعویذ وغیرہ کرتی ہے، تو میرے ساتھ چلو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں بڑی مشکل سے اس کے ساتھ اس عورت کے پاس گئی۔ اس عورت نے 10,000 روپے لیے اور 2 تعویذ دیے کہ ایک تعویذ کسی وزن کے نیچے رکھنا اور دوسرا تعویذ کسی دیوار کے ساتھ لٹکا دینا۔ میں نے ایسا ہی کیا تو فرحان مجھ سے دوبارہ باتیں کرنے لگ گیا اور میری صحت قدرے بہتر ہو گئی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد فرحان کی اپنی منگنی توڑنے کی کوئی اور لڑکی بھگا کر لے گیا اور اس نے کورٹ میرج کر لی۔
مجھے پھر وہی دورے پڑنا شروع ہو گئے، کیونکہ میں فرحان کو ٹوٹ کے چاہتی تھی، اور اب کی بار مجھے فرحان سے محبت نہ رہی بلکہ انتقام کا ذہن بن گیا۔ میں نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ کوئی کالے جادو والا ڈھونڈو، تو میری اس فرینڈ نے ایک کالے جادو والا ڈھونڈا اور ہم دونوں فرینڈ اس کالے جادو والے کے پاس چلے گئے۔ وہ ادھیر عمر کا بری سی شکل کا آدمی تھا۔ اس نے میری سہیلی کو باہر بٹھایا اور مجھے اندر کمرے میں لے گیا۔ اس نے میرا مسئلہ سننے کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ایک سیکنڈ میں اس کی شیطانی سمجھ گئی اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے اپنی فرینڈ کو لے کر جلدی جلدی اس گھر سے ہی نکل گئی۔ پھر میری سہیلی نے ایک اور کالے جادو والا ڈھونڈا، اس کے پاس بھی ہم دونوں گئے تو اس نے کہا کہ آپ تعویذ چھوڑو بلکہ خود ہی چلا کرو اور تعویذ لکھنا سیکھ لو۔ مجھے ایک جنون تھا، بس میرے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہوا تھا تو اسے سزا ضرور ملنی چاہیے تھی۔ مجھے اس عامل نے کچھ انتر منتر بتائے اور ایک کتاب دی۔ میں نے ایک چلہ اپنے گھر کی چھت پر کیا۔ پھر عامل نے مجھے بتایا کہ گھنے درخت کے نیچے چلا کرو۔ میں بہت بزدل لڑکی تھی۔ گھر والے رات کو کمرے سے کوئی چیز اٹھانے بھیجتے تو میں کہتی کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے، لیکن محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں گھر سے باہر ایک گھنا درخت ڈھونڈا۔ رات 12 بجے بال کھول کر دائرہ لگا کر چلا کرتی رہی اور کامیاب ہو گئی۔ پھر میں نے خود تعویذ لکھنے شروع کر دیے اور فرحان کو تعویذ ڈالنے شروع کر دیے۔ کچھ تعویذ فرحان کے صحن میں رات کے وقت دبا دیے اور کچھ تعویذ اس کے دروازے میں دبا دیے۔ کچھ انڈوں پر لکھائی کر کے قبر میں دبا دیے۔ چند دنوں بعد ہی فرحان کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی اور کوئی ڈاکٹر اسے بچا نہ سکا اور فرحان موت کی وادی میں چلا گیا۔ مجھے تب احساس ہوا کہ میں نے غلط کر دیا ہے، اپنی محبت کی ہی جان لے لی، لیکن میرا ارادہ ایسا ہرگز نہ تھا۔ میں تو اسے سزا کے طور پر اجاڑنا چاہتی تھی۔ شاید تعویذ سخت تھے اور وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ پھر میری سہیلیوں کو پتہ چلا تو میں کالا جادو کرتی ہوں اور سہیلی اپنے چھوٹے چھوٹے کام مجھ سے کروانے لگ گئی۔ جب لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں تو میری امی کو پتہ چل گیا کہ میں تعویذ وغیرہ کرتی ہوں۔ میرے ڈیڈی کراچی سے اسلام آباد آئے تو امی نے ڈیڈی کو بتا دیا۔ مجھ پر بہت سختی کی گئی، یہ کام چھوڑ دو، لیکن کالا جادو ایسا عمل ہے جو ایک بار کر لیتا ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر چھوڑتا ہے تو وہ خود مر جاتا ہے۔ تبھی میں نے نہ چھوڑا۔ گھر والوں نے مجھے بہت مارا، لیکن جب میں نہ مانی تو میرے ڈیڈی نے میرے لیے باہر ایک کمرہ بنوا دیا کہ تم اس کمرے تک ہی لمیٹڈ رہو۔ میں ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی، لیکن تعویذ وغیرہ کرتی رہی۔ آہستہ آہستہ میری شہرت پھیلنے لگی اور میرے پاس رش لگ گیا۔ کسی کا رشتہ کروانا ہوتا یا توڑوانا ہوتا یا سوتن کا مسئلہ ہوتا، چاہے کیسا ہی مسئلہ ہوتا، میں تعویذ کر دیتی اور ان کا کام ہو جاتا۔ پہلے پہل تو میں 8-10 ہزار روپے لیتی۔ جب لوگوں کا کام ہونا شروع ہو گئے تو لوگ مجھے کام کرنے کے بعد 30-40 ہزار دے جاتے۔ میں نے کئی بڑے بڑے اور کئی مشکل کام بھی کیے اور 50-50 ہزار بھی لیے۔ جب پیسہ آیا تو میرے گھر والے بھی خوش ہو گئے اور مجھے کمرے سے گھر تک ایکسس دے دی۔ اب میں لوگوں کے کام تو کر دیتی مگر مجھے خود ایک پل سکون نہیں تھا۔ بے چینی بے قراری مسلسل رہتی۔ علاقے میں اب میں بھوری جادوگرنی کے نام سے مشہور ہو چکی تھی۔ لوگ میرے مرید ہوئے پھرتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ ایک انسان کی محبت نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ میں خود کو فرحان کا مجرم سمجھتی ہوں، لیکن فرحان بھی تو میرا مجرم تھا۔ میرا مقصد اس کو صرف قابو کرنا تھا، لیکن وہ کالے جادو کا اثر برداشت نہ کر سکا۔ آج کی ساری کہانیاں الفت نے بھیجی تھیں۔ یہ آخری کہانی ہے جو میں ان کی زبانی آپ کو سنا رہی ہوں۔ یہ بات آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی ہے، جب ہم کرائے کا مکان ڈھونڈ رہے تھے۔ ہمیں اپنے ابو کے ریفرنس سے ایک گھر مل گیا جو بہت عرصے سے خالی پڑا تھا، مگر مکان ہماری ضرورت تھا کیونکہ بھائی کی شادی ہو گئی اور ہمارا گھر بہت تنگ تھا۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ایسے گھر میں بہت عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے گھر کے صحن میں ہم سوتے تھے۔ گرمی تھی، بڑے کمرے میں بلب جلتا بجھتا تھا۔ پہلے ہم نے سوئچ بورڈ کی خرابی اس کو سمجھا، مگر ایک بار امی نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ کیا ہوا ہے، بہن سے لڑی ہو اور کیوں شور مچا رہی ہو، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ تمہارے چلانے چیخنے کی آواز آئی تھی جب میں چھت پر تھی۔ میں بہت حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک بار ابو رات کو دیر گھر سے واپس آئے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے چھت پر 2 لوگ دیکھے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم سب چھت پر ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہم سب ان چیزوں کو اپنا وہم سمجھ کر بھول جاتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک رات ہم صحن میں رات کو سوئے ہوئے تھے اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میری چادر سے مجھے کھینچ رہا ہے۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتی کسی نے میری چادر ایک جھٹکے سے کھینچی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے خواب دیکھا تھا، میں ڈر گئی تھی، جبکہ میں رات کو سونے سے پہلے بہت سی صورتیں پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن میری بھابھی نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں تھی
انہیں میری آواز آئی کہ اسٹور سے میں نے ان کو بلایا، اور جب وہ وہاں گئیں تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا، جبکہ میں کمرے میں سو رہی تھی۔ بھابھی کو اکثر سرگوشیاں سنائی دیتی اور کبھی کبھی جیسے کوئی رو رہا ہے، کوئی کرا رہا ہے درد سے۔ یہ تمام واقعات وقفے وقفے کے ساتھ ہوتے رہے، جن کو ہم کبھی وہم سمجھ کر اور کبھی اتفاق سمجھ کر اگنور کرتے رہے۔ سب سے بڑی مجبوری ہماری یہ تھی کہ وہ سستا گھر تھا اور بڑا بھی تھا۔ ارد گرد کے لوگ بھی اچھے تھے، اسکول نزدیک تھا، بازار بھی قریب تھا، ابو کی دکان 20 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ ان ساری سہولتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے 6 ماہ وہاں گزار دیے۔ ایک دن گھر میں امی اور میں اکیلے تھے۔ گھر کا فون بجا، میں نے اٹھایا اور آگے سے کوئی خاموش رہا۔ کسی کے رونے سسکنے کی اور کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آواز اب گھٹی گھٹی چیخ میں بدل گئی، اور پھر اتنی زور کی چیخ سنائی دی کہ میرے ہاتھ سے فون ہی گر گیا اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگ گیا۔ امی کو بتایا کہ بولی کہ کوئی ڈرا رہا ہوگا۔ بہرحال کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا تھا۔ ایک دن میری پھپھو میرے گاؤں سے ہمارے گھر رہنے کو آ گئی۔ وہ گرمیوں کے دن تھے، ہم صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھپھو نماز سے فارغ ہوئیں، کمرے میں گئیں تو ان کی چیخ سن کر ہم ان کی طرف دوڑے۔ وہ بولی میرے ابو سے کہ منور تیرے گھر میں کچھ ہے۔ پوچھنے پر کہا کہ نماز پڑھ رہی تھی تو لگا جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا نماز ادا کر رہے ہیں۔ سلام پھیرا تو کوئی بھی نہ تھا۔ مصلی سے اٹھی تو سامنے پلنگ پر خون میں لت پت کوئی نظر آیا اور پھر ایک دم سے غائب ہو گیا۔ وہ ساری رات ہم نے تقریباً جاگ کر گزاری۔ ابو نے فیصلہ کیا کہ اب مزید ادھر نہیں رہنا، کوئی اور گھر دیکھتے ہیں۔ میری بھابھی خیر امید سے تھی۔ ان کو ایک ہی خواب بار بار آتا کہ کوئی ان کے بستر پر آنکھ کر جھکا ہوا ہے اور وہ وزنی سی چیز ان پر وار کرتا ہے۔ وہ چیخ کر اٹھ جاتی، اور یہ سچ تو یہ تھا کہ بھابھی اپنی امی کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ بہت ڈر چکی تھی، مزید اس کی حالت میں وہ رہ نہیں سکتی تھی۔ ہم سب نے بھی برا نہیں منایا اور ابو گھر ڈھونڈ رہے تھے، لیکن گھر اتنی جلدی کہاں ملتے ہیں۔ ہم جب سے وہاں شفٹ ہوئے تھے، محلے میں کبھی بھی آنا جانا یا ملنا ملانا نہیں ہوا تھا۔ محلے کی بہت سی پرانی رہائشی حاجی صاحب کے گھر پوتا ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیں مٹھائی بھجوائی تھی۔ امی ان کو گھر مبارکباد دینے گئی تھی۔ ان کی بیوی نے میری امی سے کہا کہ ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ مکان میں کوئی کرایہ دار رہے ہیں۔ باتوں باتوں میں وہ خود ہی بول پڑی کہ بہن اچھا تو نہیں لگتا، لیکن بات سچ ہے، تمہیں بتا دینی چاہیے۔ اس مکان میں اثرات ہیں، جو بھی رہنے آیا ہے مکان چھوڑ کر چلا گیا ہے، بس کوئی بھی وہاں نہیں رہتا، کیونکہ بہت سال پہلے 11 افراد کا قتل یہاں پہ رات کو سوتے ہوئے ہوا تھا۔ خون سے بھرا ہوا یہ گھر تھا۔ توبہ استغفر اللہ، قیامت کا منظر تھا۔ ہم ان لوگوں کو جانتے تھے، ان کی ورک شاپ تھی، اور یہ کہ وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ اس سارے حادثے میں بس ایک ان کی ملازمہ بچ گئی تھی۔ ہم سب اتنا ڈر گئے تھے، بلکہ پورا علاقہ خوفزدہ ہو گیا تھا، اور لوگ رات بھر جاگتے تھے، دن میں سوتے تھے۔ سخت گرمی میں بھی کنڈیاں لگا کر سونا شروع کر گئے تھے۔ ہم سب اپنے گاؤں چلے گئے تھے، کافی سال وہیں رہے۔ کچھ عرصہ بعد واپس آئے، مگر اس گھر میں کبھی کوئی آباد نہ ہو سکا۔ جو بچی زندہ بچ گئی تھی، اس نے بتایا کہ رات کے اندھیرے میں 5 لوگ ان کے گھر اندر آئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور وہ جاگ گئی تھی۔ جب وہ بڑے کمرے میں سوئے ہوئے تھے، گھر کے لوگ مار رہے تھے، میں اٹھ کر چرپائی کے نیچے چھپ گئی اور پھر رینگتی ہوئی باہر بڑی سی ٹرالی کے پیچھے جا کے چھپ کے بیٹھ گئی۔ وہ اس کمرے میں آئے، ان کے منہ پر کپڑا تھا۔ اس کمرے سے ہوتے ہوئے 7 والے کمرے میں آئے اور ادھر کسی کے کرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ چلے گئے۔ جب پولیس پہنچی تو وہ نیم بہوشی کی حالت میں ٹرالی کے پیچھے گری ہوئی تھی۔ انویسٹیگیشن ہوئی، لیکن پتہ نہیں لگ سکا کہ وہ کون لوگ تھے۔ انہوں نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا تھا۔ کیوں بے گناہ لوگوں کو اتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا، آج تک نہ پتہ چلا۔ جب یہ گھر خالی تھا تو ادھر سے آوازیں سنائی دیتی تھی، بہن آپ جتنی جلدی ہو یہ گھر چھوڑ دیں، آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ میری امی نے ہم سب کو آ کے بتایا اور ابو نے بھی بہت کوشش کی۔ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد ہم اس علاقے سے شفٹ ہو کر کسی اور مکان میں چلے گئے۔ وہ گھر اچھا اور پرسکون تھا۔ وہاں ہم جب تک رہے ایسا کچھ بھی نہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم خیریت سے وہاں سے نکل آئے۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں جو میں نے آپ کو سنائی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔